बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, कराची की सियासत में आजकल हलचल नज़र आती है और जब से सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध असम्बली में बल्दियाती जो एक्ट है उसमें तरमीमी बिल पेश किया गया, उसके बाद से तमाम ही सियासी जमातें जो अपोजिशन में हैं वो मुतहर्रिक नज़र आती हैं। एक तरफ एहतजाज किया जाता है, दूसरी जानिब उर्दू स्पीकिंग या मुहाजिर कौम को मुत्तहिद करने की बात की जाती है। गुज़िश्ता रोज़ मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सरबरा जनाब आफाक अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनका कहना था कि एक जलसा किया जाएगा और उसमें तमाम आवाम को दावत दी गई है, यानी माँ सिवाय इसके कि वो किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अगर वो मुहाजिर कौम का हिस्सा हैं तो फिर उन्हें इस जलसे में शिरकत करनी चाहिए। 19 दिसंबर के जलसे के लिए दरख्वास्त दे दी गई है और उम्मीद की जा रही है कि जलसा 19 दिसंबर को मुनक्किद किया जाएगा। नाज़रीन, आखिर क्या वजह है कि तमाम जो लीडर्स हैं या तमाम पार्टीज़ के जो सरबराह हैं वो ये बातें तो करते हैं लेकिन अमली तौर पे हमें कोई ख़ास सीरियसनेस नहीं नज़र आती, और ख़ास तौर पे कराची के अब मसाइल जिस तरह बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी जानिब बल्दियाती एक्ट में तरामीम का जो बिल पास किया गया जिसे गवर्नर सिंध ने बग़ैर दस्तखत किए वापस तो कर दिया एतराज़ात के साथ, लेकिन अब फिर उसे असम्बली में लाने की बातें की जा रही हैं। इन तमाम वालों से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुहाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब आफाक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। आफाक भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जी आफाक भाई, आपकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि जी लीडर या पार्टी कोई भी हो, जो अवाम है वो एक हैं और उन तमाम लोगों से जलसे में शिरकत की उनको दावत दी गई है। क्या कहते हैं सर? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल दुरुस्त है। ये तासुर आम होता नज़र आ रहा था कि महाजिर कौम हिस्सों में तकसीम हो गई है, ग्रुपों में तकसीम हो गई है, जिसकी वजह से अवाम में मायूसी का अंसर भी नज़र आ रहा था। तो हमने एक इज्तिमा का एहतमाम किया और मकसद यही है कि लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि सो कॉल लीडरशिप, जिसमें मैं अपने आप को भी शुमार करूं कि मुझे अगर कोई तस्लीम ना करे तो मैं ख़ुद अपने आप को तो नहीं कह सकता। इसी तरह लोग जो भी ग्रुप्स बने हुए हैं उन ग्रुपों की वजह से ये तासुर देना गलत है कि कौम तकसीम हो गई। कौम के जज्बात, कौम के एहसासात, कौम के मसाइल, उनके हल के लिए उनके अंदर तड़प, वो सब में यकसा है और सब मसाइल का हल भी चाहते हैं और इत्तेहाद भी चाहते हैं। तो मैं अवाम से ज़ाहिर है कि बहुत पुरुम्मीद हूँ कि वो अपने इत्तेहाद का मुज़ाहरा करेगी और मेरे लिए भी ये सीखने का और समझने का मौका होगा कि महाजिर नाम पर कौम एक है और वो अपने इत्तेहाद का मुज़ाहरा कर सकती है। सर, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जितने फैक्शंस बने हैं, जो ग्रुप्स बने हैं, वो किसी न किसी प्रेशर में बनाए गए हैं, किसी के इशारे पे बनाए गए हैं और यही वजह है कि जब तक वो इशारा नहीं मिलेगा वो एक भी नहीं हो सकते। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप समझते हैं तमाम ग्रुप्स इसी तरह प्रेशर या इशारे पे बनाए गए? ये डॉक्टर साहब, मेरी कोशिश होती है पूरी कि मैं इन मामला से दूर ही रहूं, लेकिन क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे सवाल कर लिया था और मैंने बड़ा एक होता ना कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, बगैर सोचे समझे मैंने ये बात मेरे जो दिल में थी, दिमाग में थी, मेरे मुंह से निकल गई, जबकि हक़ाइक़ जानने के बावजूद मैंने हमेशा गुरेज किया है इसलिए कि किसी की दिल शिकनी ना हो। और उसकी वजह मैं हमेशा ये बताता रहा हूँ कि आज जो लोग मजबूर भी हैं तो कल हो सकता है कि ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि वो तमाम मजबूरियों को बालाए ताक रखकर, तमाम दबाव को बालाए ताक रखकर एक होने की कोशिश करें। तो मेरी कोई बात, कोई तुर्श बात उस एक होने के राह में हाइल ना हो, इस वजह से मैं गुरेज करता हूँ। उस वक्त मैंने जज्बात में और जल्दी में ये बात मैंने कही। बात गलत नहीं है लेकिन मुझे कहनी नहीं चाहिए थी। आफाक भाई, यानी आपके जो मुखालफिन हैं या आम तौर पे लोग भी अगर देखें तो वो कहते हैं जी मुहाजिर कौमी मूवमेंट बज़ाते ख़ुद भी 92 में एक प्रेशर के तौर पे बनी और उसकी एंट्री भी कराची में 19 जून 1992 को कराची में एंट्री भी टैंकों के ज़रिए हुई। सर, इस बात में कहाँ तक सदाकत है? मैं चाहूँगा आज खुल के बताइए आप। डॉक्टर साहब, मेरा इख्तिलाफ अल्ताफ़ हुसैन साहब से
کسی کے کہنے پر نہیں ہوا تھا، بلکہ ہم اور الطاف حسین صاحب اسلم بیگ صاحب کے ہاں یونس حبیب کے گھر پہ ملاقات کے لیے گئے تھے. اس میں بھی شریک تھا اور میرے ساتھ تیسرے صاحب ایک اور موجود تھے. ضرورت پڑنے پر کبھی اگر ضرورت پڑی تو ان کا نام بھی میں بتا دوں گا. ہم 3 لوگ ایک کمرے میں بیٹھے تھے اور اسلم بیگ صاحب نے، جو میں نے پہلے بھی شاید کہیں عرض کیا کہ سیرمونیل میٹنگ تھی، پہلے سے معاملات طے تھے جو مجھے اندازہ ہوا، اور وہاں انہوں نے ڈائریکٹلی الطاف صاحب سے کہا کہ بھئی آپ یہ لسانی سیاست کا خاتمہ کیجئے اور قومی دھارے کی سیاست کیجئے. الطاف صاحب نے اپنی فائنینشیل کچھ پرابلمس ڈسکس کی. میرے خیال ہے لمحہ لگا ہوگا انہوں نے یونس حبیب کو آواز دی اور کہا کہ ان کے پیسے آپ ریلیز کیجئے. پیسے ریلیز ہوئے جو بعد میں ظاہر ہے کہ بہت ساری گاڑیوں کی شکل میں اور پیسے کی شکل میں نظر بھی آئے، سب کو پتہ ہے. میں وہاں سے میٹنگ ختم کرنے کے بعد جب گاڑی میں الطاف صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ مہاجر قوم کے مسائل حل کیے بغیر اگر آپ نے قومی ادارے کی سیاست کی یا مہاجر لفظ سے آپ نے دستبرداری کی تو میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا، اور میں یہی کیا. تو اس میں کہیں کسی کا دباؤ نہیں تھا، بلکہ یہ اصولی اختلاف تھا، نظریاتی اختلاف تھا کہ مہاجر قوم نے، یعنی میں تو ظاہر ہے کہ اس تحریک کے اندر ہر برے اور اچھے حالات کے اندر ساتھ رہا ہوں. میں نے لوگوں کو جنازے اٹھاتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور جنازے اٹھانے کے بعد اپنے باقی بیٹوں کی پیشکش کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ اس مہاجر قوم کے لیے ہمارے باقی بیٹے بھی قربان. تو لوگوں نے اگر مہاجر نام پر قربانیاں دی تھیں تو وہ یہ چاہتے تھے کہ محصورین واپس آئیں. یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، 16 دسمبر آ جائے گی، سقوط ڈھاکہ آ جائے گا، لوگ قرآن خوانی کریں گے، ایک اسٹیٹمنٹ دیں گے، ختم ہو جائے گا. لیکن لاکھوں لوگ آج بھی اس پاکستان کو بچانے کے جرم میں ریڈ کراس کے کیمپوں میں قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. کیا وہ مسئلہ حل ہو گیا؟ سب نے خاموشی اختیار کر لی. اس بات پہ میری ناراضگی تھی. اصولی اختلاف تھا کہ جس مقصد کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں وہ مقصد حاصل کیے بغیر اگر آپ قومی دھارے کی سیاست کرنے جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے. آپ پہلے اپنے معاملات حل کر لیجئے، کوٹا سسٹم ختم کرا لیجئے، آپ جس مقصد کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں وہ ٹارگٹ اچیو کر لیجئے، محصورین کی واپسی کو یقینی بنا لیجئے. اس کے بعد آپ پورے پاکستان کی عوام کے مسائل حل کیجئے. کوئی برائی نہیں ہے. گھر میں آپ کی آگ لگی ہو اور آپ کسی کے کھیت کو سیراب کرنے چلے جائیں، یہ کون سی عقل مندی؟ پہلے اپنے گھر کی تو آگ بجھانی چاہیے. میرا اختلاف اصولی اور نظریاتی تھا. مطلب کوئی یہ کہے کہ صاحب آپ نے بھی تو کسی کہنے پر کیا تھا، نہ، سب کو معلوم ہے کہ میں اس میٹنگ سے نکلتے کے ساتھ ہی میں نے الطاف صاحب سے اختلاف کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ اگر قومی ادارے کی سیاست کریں گے، مہاجر لفظ سے آپ دستبردار ہوں گے، میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا. ٹھیک. اچھا سر، اگر ویسے دیکھا جائے جس طرح آپ کا اختلاف ہے اسی طرح بانی لندن سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا بھی اختلاف ہوا. بے دخلی، یعنی انہوں نے ٹوٹلی جو ہے لا تعلقی کا اظہار کر لیا. سر اب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے لیڈران یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ حالیہ بات کی گئی کہ جی ہم آفاق احمد صاحب کو اس لیے دعوت نہیں دینے جائیں گے اس لیے کہ وہ اس وقت ہمیں چھوڑ کے گئے، یا میں وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہوں گا جو استعمال کیے گئے. سر کیا وجہ ہے؟ آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں کیا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جو قیادت ہے اس سے؟ دیکھیے، میں نے آپ سے عرض کی کہ میری کوشش ہوتی کہ میں ترچیوں کو نہ بڑھاؤں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کل اتنے برے حالات ہو جائیں کہ بدترین دشمنوں کو بھی آپس میں قوم کی خاطر ملنا پڑے، اپنے سر بچانے کے لیے ملنا پڑے. تو میری کوئی ترش بات راستے میں حائل نہ ہو. ورنہ جواب تو میں بھی دے سکتا ہوں کہ میں جب افطار میں گیا تھا کسی کی درخواست پر تو میں تو لمحوں کے لیے گیا تھا، لیکن سب نے دیکھا ہے کہ میرے جانے پر کتنی بے چینی کے ساتھ سب لوگ آگے بڑھ کے ملے تھے. تو مطلب اچھا تھا، محبت کا اظہار کیا انہوں نے. لیکن یہ سب 92 کے بعد ہی تو ہوا تھا. بالکل. تو اگر آج یہ کہا جائے کہ ہم نے دعوت اس لیے نہیں دی تو پوچھیں کہ آپ نے فون کیے تھے، ریسیو نہیں ہوئے، یا مطلب آپ نے دعوت نہیں دی. اچھا آفاق بھائی، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یعنی عوام یا قوم ایک ہے، ٹھیک ہے، اس کو لیڈران چاہے آپس میں بیٹھیں یا نہ بیٹھیں لیکن عوام یا قوم جو ہے نا وہ ایک ہے. سر کیا سمجھتے ہیں ناانصافیاں اس کی وجہ ہیں، یا مطلب یہ جو اب انریسٹ کی صورتحال نظر آ رہی ہے، تھوڑی سی بے چینی جو نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟
کس چیز کی؟ سوری. یعنی یہ قوم اگر آپ سمجھتے ہیں ایک ہو گئی ہے اور تمام نہیں ایک ہو گئی ہے، نہیں قوم ایک ہے. دیکھیے ہم نے، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں بعض اوقات کہ اتنی سب قربانیوں کا ثمر کیا ہے، اور آج جو ہے وہ کیا حاصل کیا. میرے بارے میں بھی لوگ اسی طرح کے سوال کرتے ہیں، اور اس مہاجر تحریک کے حوالے سے، چاہے وہ 92 سے سٹارٹ کی جائے، چاہے وہ 1978 سے سٹارٹ کی جائے، کہ آپ نے کیا حاصل کیا. آج اگر آپ کسی اسکول کے KG1 کے بچے سے بھی پوچھیں گے نا کہ بیٹا تم کون ہو، تو وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ وہ سندھی ہے، پنجابی ہے، پٹھان ہے، بلوچی ہے یا مہاجر ہے. اس کو کنفیوژن نہیں ہے، یہ اچیومنٹ ہے. اور اگر آج ہم یہ سوچیں کہ مطلب مہاجر قوم کو کس وجہ سے متحد ہونا پڑ رہا ہے، وہ اپنی شناخت کو زندہ رکھنا چاہتی ہے جس طرح باقی قومیتیں. جب اس شہر پر یہ الغار ہوتی ہے اور یہاں پاکستان کے خلاف نعرے لگتے ہیں، یہاں کلچر ڈے ہوتے ہیں، یہاں باہر سے آنے والا یہ کہتا ہے کہ اب اس شہر کی کنجی میرے ہاتھ میں ہے، تو ظاہر ہے کہ قوم کا ایک ہونا فطری ہے. وہ اپنی شناخت کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں اور متحد ہو کر زندہ رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. آفاق بھائی آپ سے مزید گفتگو کریں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں مہاجر قومی موومنٹ پاکستان کے چیئرمین اور سربراہ آفاق احمد صاحب. ان سے ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے حالات کے حوالے سے، مہاجر قومیت کے حوالے سے. آفاق بھائی کچھ اسی فیکشن یعنی پارٹی سے ٹوٹے ہوئے لوگ جو ہیں، جنہوں نے اپنی اپنی پارٹیاں بنائی، اگر میں نام لوں تو مصطفیٰ کمال صاحب، ان کا کہنا یہ ہے کہ مہاجر قومیت کی بات کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سے مسائل نے جنم لیا، اور خاص طور پہ کراچی میں دوسری قومیتوں کو جو زیادہ ایک ہوا چلی وہ اسی وجہ سے تھی کہ اگر مہاجر قومیت کی بات نہیں کی جاتی تو شاید ANP کے شاہی سید صاحب کو اتنا یاد نہ کیا جاتا، امن کمیٹی نہ بنتی، باقی چیزیں نہ ہوتی. ان کا کہنا یہ ہے کہ کراچی میں صرف کراچی میں رہنے والوں کی بات کرنی چاہیے، قومیت یا لسانیت پہ بات نہیں کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب میں مصطفیٰ کمال صاحب کی کسی بات کا جواب نہیں دوں گا کہ ان کو برا لگے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں پوچھ سکتا ہوں کہ جس زمانے میں گوہر ایوب نے آ کے لیاقت آباد کے اوپر بدماشی اور غنڈہ گردی کی تھی، اس وقت بھی قومیت زندہ تھی، اس وقت بھی قومیت کا سوچ اور فکر موجود تھی. جب ہم نہیں تھے، الطاف صاحب نہیں تھے، اس زمانے میں بھی ممتاز بھٹو نے لسانی فسادات کروائے تھے، اور اس کے بعد رئیس امروی صاحب نے قطع لکھا تھا کہ یہ اردو کا جنازہ ہے. تو یہ سب کچھ تو ہماری غیر موجودگی میں ہوا تھا. مہاجر پالیٹکس تو چلے 1978 میں الطاف صاحب نے یا ہم نے اسٹارٹ کی. اس سے پہلے کیا لسانی فسادات نہیں ہوئے؟ اس سے پہلے کیا قومیت کی بنیاد پر مہاجروں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی؟ یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ کیونکہ ہم نے لسانی سیاست کا آغاز کیا اس لیے اس شہر کے اندر ایسے حالات پیدا ہوئے، یہ سب مطلب مناسب نہیں ہے. میں کہوں کم عقلی کی بات ہے تو غلط ہے، لیکن مناسب نہیں ہے. سر ووٹ بینک سمجھتے ہیں کہ شفٹ ہو رہا ہے کچھ جماعت کی طرف یا کہیں اور، جو مہاجر ووٹ بینک تھا؟ میرا خیال ہے کہ ایک غلطی ہوئی ہے جو گزشتہ انتخابات میں ہوئی. لوگوں نے تبدیلی کی خواہش پر کچھ ووٹ ڈالے اور کچھ انجینئرڈ الیکشن کے ذریعے نظر آئے، لیکن میرا خیال ہے آئندہ ہونے والے الیکشن کے اندر کسی حاصل حصول کی پرواہ کیے بغیر مہاجر نام پر ہی ووٹ کاسٹ ہوگا. سر EVM کے ذریعے جو ووٹنگ کی بات کی جا رہی ہے، آپ کی پارٹی اس کو سپورٹ کرتی ہے؟ نہیں، ہم نے اس کی مخالفت کی. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیے آپ کے ہاں لٹریسی ریٹ بہت کم ہے. جہاں 100% لٹریسی ریٹ ہے وہاں الیکشن کو مینوور کیا گیا. امریکہ میں بعد میں الزامات بھی لگے، ہیلری کلنٹن کا الیکشن جو ہے وہ اسنیچ ہوا. تو یہاں جو بیچارے پڑھ نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، ان کو آپ اس الیکٹرانک مشین کے ذریعے ووٹ ڈلوائیں گے، اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ کے یہاں تو روزانہ آپ کے خود بڑے سینسٹیو اداروں کے اکاؤنٹس ہیک ہو جاتے ہیں. تو آپ جو کچھ یہ سب کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ کیسے کنٹرول کریں گے؟ دوسرا آپ کے یہاں الیکٹرک فیلئر تو عام سی بات ہے.
پچھلے الیکشن کے اندر آپ کے RTS بیٹھ گئے, آپ کے RO جو ہے وہ 48 گھنٹے کے لیے غائب ہو گئے. تو ان مشینوں کا غائب ہونا مطلب کوئی انہونی بات تو نہیں ہوگی. تو ابھی جو سسٹم ہے اس میں پھر بھی ریگنگ کو روکنے کے لیے ظاہر ہے آپ اپنی مین پاور کو یوز کرتے ہیں, اور ہر پولیٹیکل پارٹی کا ریپرزنٹیٹیو اس میں ہوتا ہے جو اپنی موجودگی میں کاؤنٹنگ کرانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس میں دھاندلی کے امکانات یقیناً 100% آپ ختم نہیں کر سکتے, لیکن اس میں کم ہوتے ہیں. اس میں آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے, جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریگنگ کا بہت بڑا ذریعہ بنے گا, اور ہمیں اس کی مخالفت کرنی چاہیے, اور میں نے مخالفت کی اس کی. سر یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو پرانا طریقہ انتخاب ہے بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے بھی EVM یوز نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے, بیرون ملک پاکستانی جو ہیں ان کے ووٹ کا طریقہ کار جو بھی انہوں نے رکھا کہ وہ EVM کے ذریعے ووٹ ڈال دیں, تو ان کا ووٹنگ لسٹ میں اندراج کر کے کم از کم یہاں ووٹر لسٹیں موجود ہوں, اور اس کے بعد وہ یہاں اپنے ڈپلومیٹس کے تھرو ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں, اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں جو بیرون ملک پاکستانی ہیں جو انہوں نے اقدام کیا کہ بیرون ملک پاکستانیوں کے ووٹ اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کاسٹ کرنے کا ان کو موقع دیا, یہ بہرحال ایک احسن اقدام ہے. اس لیے کہ جب آپ ان سے کیا کہتے ہیں اس کو زر مبادلہ منگوا رہے ہوتے ہیں, تو ان کو ووٹ کا حق بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے زر مبادلہ کو محفوظ کرنے کے لیے قابل لوگوں کا انتخاب میں اپنا حصہ ڈالیں. جو 30 بل قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے اور ساتھ میں پاس کیے گئے, اس میں سے میں اس کے بھی طریقہ کار پہ تو بات نہیں کرتا, میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس میں سے ایک بل جو ہے وہ مردم شماری کے حوالے سے بھی پیش کیا گیا, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مردم شماری ڈی جورو بیسس پہ کرائی جائے گی, جس میں کہ شناختی کارڈ کے مستقل پتے کے لحاظ سے اس شخص کو اس علاقے میں گنا جائے گا. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ کوئی برائی نہیں ہے. دیکھیے, آج اگر مردم شماری شناختی کارڈ کے مستقل پتے کی بنیاد پر کی جائے تو ساتھ میں یہ بھی کیا جائے کہ جو شناختی کارڈ پہ مستقل پتہ ہے ووٹر لسٹ میں اندراج بھی وہاں ہونا چاہیے. جب ووٹ منتقل ہو تو پھر آپ مردم شماری میں اس کو وہیں کاؤنٹ کیجئے جہاں اس کا ووٹ منتقل کیا گیا ہے. یعنی ایک طرف جب آپ کو NFC ایوارڈ میں جب آپ کو حصہ ملتا ہے تو آبادی کے تناسب سے ملتا ہے. مستقل شناختی کارڈ پہ پتہ اس کا گجرانوالہ کا لکھا ہوا ہے, اس کا مقصد ہے وہ گجرانوالہ کے اندر اس کے جو NFC ایوارڈ میں جو حصہ ملنا ہے اس کا حصہ وہاں گجرانوالہ میں جائے گا, لیکن یہاں انتخابات میں وہ حصہ لے رہا ہے اس لیے کہ اس کا ووٹر لسٹ میں نام موجود ہے. تو یہ پابندی بھی ہونی چاہیے کہ جو مستقل ایڈریس جس کا جہاں ہے ووٹر لسٹ میں اس کا اندراج بھی وہیں ہونا چاہیے, اس کے علاوہ اس کو کہیں اور ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہونا چاہیے. یعنی مردم شماری میں جہاں اس کا اندراج ہے وہیں اس کا ووٹر لسٹ میں اندراج ہونا چاہیے. یہاں اس قسم کے کیسز عام ہیں کہ ووٹر لسٹ میں اندراج یہاں ہے لیکن مستقل پتے میں اس کا کوٹ ادو کا ایڈریس ہے. NFC ایوارڈ میں وہ وہاں کاؤنٹ ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے فیصد کراچی کی آبادی ایسی ہے جس کا مستقل پتہ کراچی کا نہیں ہے؟ کراچی میں جو آپ نے آبادی شو کی ہے اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ مردم شماری کے وقت لوگوں نے مستقل پتہ اپنا کوٹ ادو اور پشاور اور گجرانوالہ اور گجرات کا لکھا ہوا ہے, تو ظاہر ہے کہ ان کا اندراج یہاں نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے کراچی کی مردم شماری میں آپ نے آبادی کم شو کی ہے, جبکہ ووٹر لسٹوں میں اس کا اندراج اسی طریقہ کار کے ساتھ غلط ہے. ظاہر ہے میں نے آپ سے جو عرض کی, انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں جس شخص کا مستقل پتہ ہے اس کا ووٹر لسٹ میں اندراج بھی وہیں ہونا چاہیے, اور مردم شماری میں بھی اس کو وہیں کاؤنٹ ہونا چاہیے. اور اگر وہ مردم شماری میں وہاں کاؤنٹ ہو رہا ہے, NFC ایوارڈ کا پیسہ اسی علاقے کے لوگوں کو مل رہا ہے, تو پھر انتخاب میں بھی وہ وہاں حصہ لے. یعنی یہاں لیکن سر جو آبادی اگر یہ کہا جائے کہ کراچی کی 40% آبادی جو ہے وہ ایسی ہے, 30% آبادی. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, اگر وہ مستقل پتہ اس کا وہاں ہے, ایک تو ابھی آپ نے ایک قانون نکالا تھا کہ اگر کوئی شخص ایک سرٹن پیریڈ تک یہاں کہیں روزگار کے لیے رہتا ہے اور وہ اپنا پتہ مستقل بنیادوں پر یہاں درج کرانا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک تو قانون یہ ہے. لیکن ایک شخص یہاں روزگار کے حصول کے لیے آیا ہے اور اس کا مستقل پتہ وہاں ہے, تو ظاہر ہے کہ آپ اس کا یہاں اندراج نہیں کر سکتے زبردستی, اور نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا.
مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اگر اس کو آپ سامنے رکھ کر کہ لوگ روزگار کے حصول کے لیے یہاں آ رہے ہیں تو کراچی کو خصوصی گرانٹس ملنی چاہیے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کے لیے، اور پھر دوسرا قوانین کے اوپر آپ سختی سے عمل درآمد کیجیے۔ بات یہ ہے کہ اس شہر کے اندر جو روزگار کے حصول کے لیے آ رہا ہے وہ کیا یہاں کے قوانین پر عمل درآمد کر رہا ہے؟ یہاں مقامی انتظامیہ ہے جو اپنے اس شہر کے مفادات کا تحفظ کر سکے؟ کراچی کا 54% ایریا انکروچڈ ہے، ان لوگوں نے انکروچڈ کیا ہے جو روزگار کے حصول کے لیے یہاں آئے۔ کراچی میں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، چاہے وہ بجلی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ سیوریج کا مسئلہ ہو، یہ تمام مسائل ان کچی آبادیوں کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو جب یہ پتہ ہے کہ کراچی میں روزگار کے حصول کے لیے پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں، تو چاہے آپ ان کا یہاں پر مستقل پتہ نہ ہو اور ان کو آپ مردم شماری میں کاؤنٹ نہ کریں، لیکن ان کے پاس یہ ریکارڈ ضرور ہونا چاہیے کہ یہاں روزگار کے حصول کے لیے کتنے لوگ موجود ہیں، اور اگر ان کی وجہ سے کوئی پرابلم کریٹ ہو رہی ہے، ان کی وجہ سے اگر مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے، تو آپ کو کوئی میکینزم بنانا چاہیے کہ ان پہ کوئی ٹیکس لگائیے یا گورنمنٹ کوئی خصوصی گرانٹ کراچی کے لیے دے تاکہ ان مسائل کو حل کر سکیں۔ اچھا، کراچی کے جو خاص طور پہ مسائل ہیں، چاہے وہ بلدیاتی مسائل ہوں، روزگار کا مسئلہ ہو، کوئی حل دیکھتے ہیں آپ کہ کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، مقامی انتظامیہ کے بغیر تو مسئلہ آپ حل نہیں کر سکتے۔ ہم جس طرح مسائل کو بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس میں جب تک مقامی انتظامیہ نہ ہو، اور پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے، آپ برطانیہ چلے جائیے کہ پوری دنیا سے لوگ روزگار کے حصول کے لیے وہاں جاتے ہیں، لیکن وہاں کا انتظام جو ہے وہ مقامی آدمی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہاں پر جرائم پیشہ افراد بھی غیر مقامی ہیں، یہاں پولیس بھی غیر مقامی ہے، یہاں عدلیہ بھی مقامی نہیں ہے۔ کس طرح یہاں کے معاملات کو آپ کنٹرول کریں گے؟ اس شہر کا درد کس کو ہوگا؟ جو یہاں چیف جسٹس صاحب تو مقامی ہیں سر۔ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ، میں تو یہاں کی عدلیہ کی بات کر رہا ہوں کہ سندھ میں جو عدلیہ ہے اس کا کیا حال ہے۔ تو ان حالات کے اندر دیکھیے، جب تک مقامی انتظامیہ نہ ہو آپ اس شہر کے مسائل حل نہیں کر سکتے، اور مقامی انتظامیہ بھی با اختیار ہو۔ آپ نے لوکل گورنمنٹ کا آپ نے بھی سوال کیا تھا، لوکل گورنمنٹ کے بہت سارے ادارے آج لوگ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ عوام کی میموری ختم تو نہیں ہوئی۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں کنورٹ کیسی ہوئی، اس کا سودا کس نے کیا تھا، اس پہ دستخط کس نے کیے تھے، اس کی قیمت کس نے وصول کی تھی۔ واٹر بورڈ کا سربراہ جو ہے وہ منتخب میئر ہوا کرتا تھا، واٹر بورڈ میئر کی دسترس سے باہر کیسے چلا گیا، اس کا سودا کس نے کیا تھا۔ آج ہم احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ماضی کے اقدامات پر شرمندگی کسی کو بھی نہیں ہے۔ اس شہر کے ادارے تو ہم نے خود کسی اور کے حوالے کیے تھے۔ جس زمانے میں چانسلرشپ وائس چانسلر ختم کر کے اپنے وزیر اعلیٰ کو بنایا، اس وقت گورنر کون تھا؟ اس وقت حالات کس کے ہاتھ میں تھے؟ اس شہر کے تمام ادارے تو خود اپنے ہاتھوں سے دیے ہیں۔ آج ہم جو احتجاج کر رہے ہیں، دیکھیے لوکل گورنمنٹ کا بہت اس وقت بل کے اوپر ڈسکس ہے، سیکریٹ بیلٹنگ، اس پہ ظاہر میرے بھی تحفظات ہیں کہ جس طرح سینٹ میں خرید و فروخت ہوتی ہے، اس طرح ظاہر ہے یہاں کونسلرز کی خرید و فروخت ہوگی، اور ظاہر ہے جب پیسہ خرچ کر کے کونسلرز خرید کے کوئی میئر بنے گا تو وہ اپنے پیسے وصول کرنے کے لیے کرپشن بھی بڑھائے گا۔ آج جو کرپشن ہے اس سے کئی گنا زیادہ کرپشن بھی بڑھ جائے گی۔ ظاہر ہے یہ سارا سسٹم جو ہے وہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ غلط ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ بدنیتی پر مشتمل ان کا بل تھا تاکہ وہ اپنے پیسے کے بل پر میئر لا سکیں، اور یہاں کے جو تھوڑے بہت بچے کچے وسائل ہیں ان پر بھی ان کا قبضہ ہو۔ غلط ہے، شو آف ہینڈس ہونا چاہیے۔ ٹاؤن بنے ہیں، ٹاؤن تو پہلے بھی بنے تھے، لیکن شو آف ہینڈس ہونا چاہیے، مشرف کے دور میں بھی بنے تھے۔ جو گورنمنٹ کے پاس ادارے چلے گئے، آپ کے لوکل گورنمنٹ کے جو ادارے تھے، جو ہاسپٹلس تھے، جو آپ کے اسکول سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تھا، میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ایک تھوڑی سی سیٹسفیکشن تھی لوگوں میں کہ سندھ گورنمنٹ اگر انہیں جاب پرووائڈ نہیں کر رہی تو کسی حد تک ان اداروں میں منتخب نمائندے کہہ سن کے کے ایم سی کے ذریعے وہ ملازمتیں مل جاتی تھیں۔ لیکن کے ایم سی کے پاس کیونکہ وسائل نہیں ہیں، لوگوں کی سیلریز وقت پر نہیں مل رہی، لوگوں کی پینشنز نہیں مل رہی،
اگر یہ سروسز گورنمنٹ آف سندھ میں ایبزارب کر دی جاتی ہے اور ان کے بینیفٹس بڑھ جاتے ہیں، ان کی سیلریز وقت پر ملتی ہے، اگر ان کے پینشنز وقت پر ملتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ساتھ میں یہ ایشورنس ملنی چاہیے، گارنٹر ہونے چاہیے، اس میں فیڈرل گورنمنٹ گارنٹر بنے کہ لوکل گورنمنٹ کی جو ادارے سندھ گورنمنٹ ایبزارب کر رہی ہے یا اڈاپٹ کر رہی ہے یا اپنے ضم کر رہی ہے اپنے پاس، ان کی سروسز کے اندر اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ 8 گریڈ سے 14 گریڈ تک جو لوکلی بندے اپوائنٹ ہونے وہ اسی طرح لوکلی اپوائنٹ ہوں. اگر جس طرح کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنانے کے فوراً بعد پیون بھی دادو اور لاڑکانہ سے آئے، وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ لوگوں کے دلوں میں یہ خدشہ ہے جس کی وجہ سے آج ادارے احتجاج کر رہے ہیں. اگر ان کے یہ خدشات دور کر دیے جائیں اور فیڈرل گورنمنٹ اس کی گارنٹی دے یا کوئی اور گارنٹر بنے، کیونکہ سندھ گورنمنٹ کے اوپر کسی کو بھروسہ نہیں ہے، تو لوگوں کے تحفظات اگر دور ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیمی گورنمنٹ ادارے کی سروسز گورنمنٹ ادارے کے اندر، سندھ گورنمنٹ کے ادارے کے اندر اگر ایسا ہو رہی ہیں تو اس کے بینیفٹس پڑیں گے، اس کی سیلریز اور پینشنز وقت پہ ملے گی. ٹھیک، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی گارنٹر ہونا چاہیے، جس طرح وفاقی اور صوبائی حکومت کے درمیان کراچی ٹرانسفارمیشن پلان میں گارنٹیز ہیں، اسی طرح میرا آفاق بھائی آپ سے ہم مزید گفتگو کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین پروگرام میں خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ موجود ہیں مہاجر قومی موومنٹ پاکستان کے چیئرمین آفاق احمد صاحب، جن سے ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے مسائل کے حوالے سے، بلدیاتی ایکٹ میں ترمیمی بل جو پاس کیا گیا تھا اس کے حوالے سے، اور ان تمام مسائل کا حل کیسے حاصل ہو سکتا ہے اس حوالے سے. آفاق بھائی، ابھی آپ نے یہ کہا کہ جی کراچی کے جتنے جو یعنی حقوق تھے وہ تو خود اپنے ہاتھ سے دیے گئے. سر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کہتی ہے کہ جی ایس ایل اے یعنی سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے وہ دراصل ایک دھوکے سے لایا گیا، وہ پیپلز لوکل باڈیز ایکٹ دوسرا تھا جس پہ انہوں نے سائن کیے تھے یا جس پہ گورنر ہاؤس میں دستخط ہوئے تھے، جس کی تصاویر دکھائی جاتی ہیں. اس میں کراچی کے شہری علاقے اور دیہی علاقوں کو ٹوٹلی الگ کر دیا گیا تھا، اور بعد میں جو سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ لایا وہ اس میں ان کی کوئی منشا شامل نہیں تھی. سر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی بات تھی؟ دیکھیے سندھ اسمبلی کے اندر مجھے ظاہر ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے کیا کیا تھا اور کیا کرنا چاہتی تھی نہ اس کا علم ہے نہ مجھے اس سے کوئی سروکار ہے، لیکن ظاہر ہے کوئی بھی بل پیش کیا گیا سندھ اسمبلی میں پیش تو کیا گیا تھا نا. اس وقت جو اعتراض کرنا تھا، جو احتجاج کرنا تھا کرتے. لیکن دیکھیے مجھے سنسیئرٹی پر اس لیے شک ہے کہ یہ سب کچھ پبلک کنزمپشن کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ شور شرابہ کریں، لیکن ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس سے تو نہیں لگتا کہ آپ کوئی سنسیئر ایفرٹس کر رہے ہیں. اس لیے کہ جو ادارے ماضی میں گئے وہ تو سب مرضی سے گئے. لوکل گورنمنٹ کے الیکشن قریب ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیا لوگ یہ نہیں جانتے کہ اس مہاجر عوام کے جو حقوق ہیں، یا جو ہم ایک طویل عرصے سے یہ بات کرتے تھے کہ کوٹا سسٹم میرٹ کا قتل ہے، ہمارے لوگ زیادہ قابل ہیں، ان کے قابل ہونے کے باوجود نہ انہیں تعلیمی اداروں میں ان کی صلاحیت کی بنیاد پر جگہ ملتی ہے نہ ملازمتوں میں. یہ کوٹا سسٹم ختم ہونا چاہیے. کوٹا سسٹم کس کی موجودگی میں، کون گورنمنٹ کا لائی ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کا. عمران خان کی گورنمنٹ نے غیر معینہ مدت کے لیے کوٹا سسٹم نافذ کر دیا. کسی نے اعتراض کیا، احتجاج کیا، آپ نے اختلافی نوٹ لکھ کر سمجھ لیا اپنے فرض پورے کر دیے، ہو جاتے گورنمنٹ سے الگ، کرتے پاس. جب آپ کے چند ووٹوں کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ چل رہی ہے، ٹکی بھی آپ کے چند ووٹوں پر ہے، تو آپ اس کی قیمت لے سکتے تھے کہ بھیا آپ ہمارے قوم کے مفادات کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں یہ کوٹا سسٹم غیر معینہ مدت کے لیے نافذ. اس کو ختم کیجیے، یہ میرٹ کا قتل ہے. لیکن آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا. آج جو کچھ ہو رہا ہے اس لیے کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن قریب ہے، عوام کو بیوقوف بنایا جائے. اس سے پہلے اس شہر ابھی آج 4.25 بجلی کے اوپر آپ نے ریٹ پہ بڑھا دیے. مطلب یہ چیزیں اس شہر کے لوگوں کو تباہ کر رہی ہیں. پہلے لوگوں نے اسکول سے بچے اٹھا لیے کہ وہ فیس ادا نہیں کر سکتے، اب بچے بھوکے سو رہے ہیں کہ ان کے لیے دودھ اور کھانوں کا بندوبست نہیں ہو پا رہا. ان معاملات پر کسی کی توجہ نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس پورے پاکستان کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ متاثر اگر کوئی ہو رہا ہے تو وہ کراچی کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. اور کراچی کے جو مقامی لوگ ہیں جو باہر سے روزگار کے حصول کے لیے آئے وہ نہیں، اس لیے کہ وہ
ایک ایک جگہ پر 20-20 لوگ رہ رہے ہیں, ان کے اخراجات وہ نہیں ہیں جو فیملیز یہاں پر آباد ہیں, جو مستقل یہاں کا شہری ہے اس کے اخراجات ہیں. سب سے زیادہ سفر تو وہ کر رہا ہے, اس پر فیڈرل گورنمنٹ میں کسی نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ میری اس بات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے اقدامات کو سپورٹ کی جائے. پیپلز پارٹی نے مہاجروں کو ملازمتوں سے محروم کر کے الگ ظلم کیا ہے, لیکن پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں تو آپ نہیں ہیں, اس لیے آپ کو ہم مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. فیڈرل گورنمنٹ میں تو آپ تھے. فیڈرل گورنمنٹ کے اندر جب آپ اس کا حصہ ہیں اور وہاں کوٹا سسٹم نافذ العمل ہو گیا تو آپ نے احتجاجاً علیحدگی اختیار کیوں نہیں کی؟ یہ روزانہ آپ کے اوپر پیٹرول بم گرائے جا رہے ہیں جس سے آپ کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. جب اشتہار ہم پڑھتے ہیں, انہوں نے بھی پڑھے ہوں گے کہ کراچی پورٹ ٹرسٹ ایک مقامی ادارہ ہے. کراچی پورٹ ٹرسٹ کراچی کے اندر ہے, اس میں پیون کی ملازمت تک کے لیے منع ہوتا ہے کہ کراچی ڈومیسائل والے جو ہے وہ اپلیکیشن نہ دیں. کسی کو دکھ نہیں ہوتا, کوئی اعتراض نہیں کرتا, کوئی احتجاج فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں کرتا. تو ظاہر ہے آج اگر کوئی آپ مظاہرے کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی اور عوامل کار فرما ہے. مقصد عوام کا دکھوں کا مداوع نہیں ہے, ورنہ تو ظاہر ہے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے تھے تو آپ کہہ سکتے تھے گورنمنٹ سے کہ جناب محصولین مشرقی پاکستان اب دسمبر آ گیا, یہ 16 دسمبر آ جائے گا, آپ ایک پروگرام کر کے یاد منا کے ختم کر دیں گے. فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آپ کہیے کہ جناب پاسپورٹ آپ جاری کیجئے, فنڈ ہم اس قوم کے لوگ خود فنڈ پرووائڈ کریں گے. پاسپورٹ تو میں جاری نہیں کر سکتا, لیکن جب میں اپنے جلسوں کے لیے لوگوں سے بھیک مانگ سکتا ہوں, جب میں اس پاکستان کے اندر زلزلے کے متاثرین کے لیے اربوں روپیہ جمع کر کے کراچی سے بھیج سکتے ہیں, یہاں سے لوگ پیسے جمع کر کے پشاور میں ایمبولینس سروس کھول سکتے ہیں, جب عمران خان یہاں سے فنڈ جمع کر کے اپنی والدہ کے نام پر جو ہے وہ کینسر ہاسپٹل بنا سکتا ہے, ہم محصولین مشرقی پاکستان کو لانے کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے. پاسپورٹ جاری کرنا میری ذمہ داری میرے بس میں نہیں ہے. کیا یہ فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے محصولین مشرقی پاکستان کے لیے پاسپورٹ کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ پاکستانی ہیں؟ انہوں نے پاکستان کی افواج سے آگے بڑھ کر اس پاکستان کی بقا کے لیے جنگ کی, اور آج بھی وہ بنگلہ دیش کو تسلیم نہیں کرتے. آج بھی وہ اپنے کیمپوں میں پاکستانی پرچم لگا کے پاکستان آنے کے منتظر ہیں. ان کے پاسپورٹ جاری کرواتے. آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں, کہاں کیا کردار ہے, کیا رول ہے؟ تو جو کچھ سب کچھ ہو رہا ہے یہ تو ظاہر ہے اب آنے والے بلدیاتی انتخاب سے پہلے مطلب آپ لوگوں کو پھر دوبارہ بیوقوف بنانا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہے؟ ابھی سڑکیں بن رہی ہیں گلی کوچوں میں, لوگ سوال نہیں کریں گے کہ 3 سال تک گٹر ابل رہے تھے اور گندی نالی بہہ رہی تھی, اس میں سے گزر کے بچے اسکول جا رہے تھے, تو 3 سال کوڑے میں جو ہم نے وقت گزارا, 3 سال گندی نالیاں جو بہتی رہیں, 3 سال تک ٹوٹی سڑکوں کے اوپر لوگ چلتے رہے, ان 3 سال کا کون جواب دے گا؟ آج سڑک بنا کر سب تالیاں بجا کر کیا سپورٹ کریں گے؟ اس 3 سال کا بھی تو حساب چاہیے. کہ جب آج آپ سڑک بنا رہے ہیں, آج آپ گٹر صاف کروا رہے ہیں, تو 3 سال تک بھی کروا سکتے تھے, لیکن اس وقت کیوں نہیں کیا؟ اس کا مقصد ہے اس 3 سال کے پیسے کہیں اور گئے, کسی کی جیب میں گئے. آج آپ بلدیاتی انتخاب کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یا بیوقوف بنانے کے لیے معذرت کے ساتھ کیا آپ مطلب کہیں سڑک بھی بنوا رہے ہیں, جھنڈے لگا کے آپ کوڑا بھی اٹھوا رہے ہیں. تو جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کوئی سنسیئر ایفرٹس نہیں. آفاق بھائی, کسی کو لائک مائنڈڈ سمجھتے ہیں جو کوئی اس جدوجہد میں آپ کا ساتھ دے سکے؟ اس وقت کراچی کی سے تعلق رکھنے والی جماعتوں میں جو سربراہان ہیں, سیاست میں جو لوگ ہیں, تاکہ کسی کو ساتھ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب سب کو متحدوں کے ساتھ چلنا پڑے گا. دیکھیے, میں نے جماعتوں پہ انحصار پہلے بھی کبھی نہیں کیا تھا, لیکن اس وجہ سے میں اپنی خواہش کا اظہار کرتا رہا اور کوشش کرتا رہا کہ مہاجر قوم کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات نہ آئے کہ آفاق بھائی نے کوشش نہیں کی, ٹھیک ہے نا. لیکن ظاہر ہے کہ میں نے اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے تمام کوششیں کی. انحصار میں نے کبھی بھی نہیں کیا ان لوگوں پہ. میرے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں اور میں جن لوگوں کو اپروچ کرتا ہوں, آپ کے علم میں ہے کہ ایک سندھ اربن گریجویٹ فورم بنا, اس میں انٹلیکچوئلز ہیں, اس میں پائلٹس ہیں, اس میں انجینئرز ہیں, اس میں ڈاکٹرز ہیں. تو یہ لوگ قوم کا ثاثہ ہیں, اور اگر ان لوگوں کو میں گیدر کر رہا ہوں تو فیوچر میں کل یہ کام آئیں گے, کل یہ قوم کی رہنمائی کریں گے, یہ قوم کو کل منزل تک پہنچانے کی جدوجہد اپنے ہاتھ میں لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ میں کر سکتا تھا, یہ میں نے کیا. میں اگر ڈھونڈنے پارٹیوں میں بیٹھوں تو میرا خیال ہے وقت کا ضیاع ہے, مشکل ہو جائے گا. اچھا سر, یعنی جو آپ نے کہا کہ
لوگوں پہ انحصار نہیں کر رہے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی کوئی ایسی سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی موومنٹ بنے گی کہ یہ لوگ ایک ہو سکیں، یا کوئی سینئر، آپ جیسا سینئر لیڈر میں نے ملا سکیں؟ راستہ کبھی بند نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. میں لوگوں سے درخواست کر چکا، راستہ میں نے بند نہیں کیا. میں نے آپ سے کہا کہ میں اب بھی کوشش کرتا ہوں کہ کسی بات پر کوئی میں رد عمل میں بھی ترش بات نہیں کہوں، اور اگر کبھی کسی بات کے اوپر مجھے کوئی تنقید بھی کرنی ہو تو میری زبان ایسی نہ ہو کہ جو خراب کاؤنٹ ہو. میں احتیاط کے ساتھ بات کرتا ہوں، اس لیے کہ میری ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ آہستہ آہستہ قربت بڑھے، اور اگر کبھی ایک ہونا پڑے تو کم از کم میری کوئی بات راستے میں حائل نہ ہو کہ میں نے کسی کو خدا نہ کرے کوئی برا بھلا کہا تھا. سر، سابق گورنر ڈاکٹر عشرت العباد کا کوئی رول دیکھ رہے ہیں؟ گزشتہ دنوں ناصر حسین شاہ سے بھی ملاقات ہوئی، فاروق ستار صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، آپ سے بھی رابطے کی کوششیں ضرور کی جا رہی تھیں جہاں تک میرے علم میں بات ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب سے میری بھی بات ہوئی، انہوں نے مجھے بھی فون کیا تھا، اور انہوں نے کسی سے کہا بھی، بتایا بھی کہ میری آفاق بھائی سے بات ہوئی ہے، اور میں نے بھی ان کی جو کوششیں ہیں اس کو میں نے سراہا کہ بھئی آپ اگر مہاجر قوم کے لیے درد رکھتے ہیں اور اگر آپ کوشش کر رہے ہیں تو کیجئے. اور میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے. وہ لوگوں کو جوڑنا چاہتے تھے. لیکن اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے سیاست کرتے ہیں تو کیا ہی درست ہوگا؟ میرا خیال ہے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں گے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے سیاست کریں گے تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی، کیونکہ یہ ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے وزیر اعلیٰ سندھ اور ناصر حسین شاہ اور سابق گورنر ڈاکٹر عشرت العباد کا. ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ کریں گے بھی نہیں، اور ایسا اگر کیا تو غلطی ہوگی. آپ کسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ان کا رول دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، اس میں بھی رول نہیں دیکھ رہے ہیں. اچھا آفاق بھائی، 19 دسمبر کے بس اصل میں لوگوں کو ان کے جانے کی وجہ پتہ ہونی چاہیے. اگر وہ یہاں سے گئے تھے اور اس کی وجہ لوگوں کو پتہ ہوگی تو میری طرح وہ کہیں گے کہ فی الحال کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں بھی رول نظر نہیں آتا. نہیں نظر آتا. ٹھیک. آفاق بھائی، 19 دسمبر، بس آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا، 19 دسمبر کے جلسے کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو ظاہر ہے کہ بہت پر امید بھی ہوں، اور میں اپنی درخواست کو دہرا دیتا ہوں. میں نے ماضی میں بھی کچھ دن پہلے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے کہ لوگ کل تک میرے بارے میں کیا سوچتے تھے، اور میں نے لوگوں سے کہا کہ میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، بلکہ میں لوگوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ لوگ کسی بھی جماعت میں ہیں، اگر وہ مہاجر ہیں تو وہ واپس اپنے پلیٹ فارم پر آئیں. اور جلسے میں بھی میں چاہتا ہوں کہ عوام الناس بھی اس کی سیاسی ہمدردیاں کسی کے ساتھ بھی ہوں، کسی کے بھی ووٹر رہے ہوں. اس وقت ضرورت ہے کہ وہ مہاجر اتحاد کا مظاہرہ کریں، تاکہ لوگوں میں جو مایوسی ہے، لوگوں میں غلط فہمی ہے، یعنی جو ہمارے مخالفین ہیں، جو ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ان میں غلط فہمی ہے کہ مہاجر قوم تقسیم ہو گئی، منتشر ہے، انتشار کا شکار ہے، اس لیے اس کو ایڑی کے نیچے کچل دیں تو کوئی احتجاج نہیں ہوگا. وہ غلط فہمی دور کرنی ضروری ہے. لوگوں کو بتانا ضروری کہ یہ شہر کل بھی مہاجروں کا تھا اور آج بھی مہاجروں کا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آفاق بھائی، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ پاکستان آفاق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور امید کرتے ہیں کہ کراچی کے مسائل کا حل ڈھونڈا جا سکے، چاہے لیڈران کے ایک ہونے سے ہو یا لوگوں کی جد و جہد سے ہو، لیکن کراچی کے مسائل حل ہونے چاہیے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے ڈاکٹر بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.